शख्स रोज़ाना अपने मकान की छत पे चढ़ जाता और उदास निगाहों से उन राहों को देखता जिन राहों से सोने मोहम्मद ने गुजरना था। यार इसकी उदासियाँ, बेचैनियाँ, इज़्तिराब कुछ यूँ था, ज़ुबान हाल से कहा करता था कि केरियाँ मैं केरियाँ, दर्दो गम दी केरियाँ, अडियाँ चुक चुक रावां वेखां तेरियाँ। ये हुजूर की राहों में जो उदास खड़ा है, इसका नाम बहीरा राहब है। मेरे नबी की आमद से 1000 साल कबल यमन से तुब्बा अव्वल उलमा की जमात को लेके निकलता है। रास्ते में जब यस्रब आया तो उलमा ने बताया कि ये जा आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जा है। और फिर उन्होंने माजरत कर ली कि अब हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हमारी आखिरी हिचकी भी इसी सरजमी पे टूट जाएगी। तो उसने फिर उलमा के लिए वहाँ 300 घर बनाया और एक घर उसने मेरे रसूल के नाम का बनाया। यार जो घर हुजूर के नाम का बना वो बड़े चाव से बना, बड़ी अकीदत से बना, और फिर वो किसी आम शख्स के हवाले नहीं किया गया। उलमा की जमात में जो बड़े आलिम थे शामून, ये घर उनके सुपुर्द किया। फिर एहसास ज़िम्मेदारियाँ खींच के उसको यमन ले जाती हैं। गुजरते हुए हुजूर के नाम एक प्यार छोड़ गया, ख़त लिख दिया। ख़त की तहरीर बड़ी मीठी थी। मैं तुब्बा अव्वल आप पर ईमान लाता हूँ, आप पर उतरने वाली किताब की तस्दीक करता हूँ। हुजूर मैं आपका सबसे पहला उम्मती हूँ और मुझे बरोज़े हशर अपने ग़ुलामों में शुमार फरमाइएगा। ख़त लिखा, शामून को दिया। गुज़रते इतना कह गए कि मेरे पे एक मेहरबानी करना, अगर हुजूर मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ले आए तो मुझे उनके आने की ख़बर देना, और अगर वो मेरी ज़िंदगी में तशरीफ़ ना ला सके तो ये ख़त संभाल लो, इसको आगे नस्लों में मुंतकिल कर देना। तुब्बा ख़त छोड़ के चला गया। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में डेरे जमा के बैठ जाती है। तुब्बा रोज़ाना वो राहें तकता, कहीं से कोई संदेशा, हवा का कोई झोंका मेरे नाम पैगाम मोहब्बत ले आए और मैं खुद को खींच के दरे हबीब तक ले चलूँ। याद रसूल में तड़प तड़प के तुब्बा जान दे देता है। उस शाख की बस्ती हुजूर की राहों में पल के बिछाई बैठी है। भाईजान फिर 1000 साल का तवील ज़माना बीत जाता है। मेरे नबी दुनिया में जलवा फिराज होते हैं। 53 साल मक्का में गुजारे। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अहले मदीना आपकी राहें तक रही हैं, आप हिजरत करके मदीना आ जाते हैं। और वो ख़त जो 1000 साल पहले मेरे नबी के नाम तुब्बा ने लिखा था, वो ख़त किस शख्सियत तक पहुँचा? वो मदीने का बड़ा मोतबर सहाबी है। उनका नाम ले तो लहजे मीठे हो जाते हैं और उनका एजाज़ है, उन्हें हुजूर की मेज़बानी का भी शरफ मिला है। रूमी कहते हैं जब हुजूर इनके घर गए ना तो इन्हें चा चढ़ गया। इमरोज़ शाह शाहा मेहमान शुदस्त तुम्हारा, जबरील बा मलाइक दरबार शुदस्त तुम्हारा। कहते आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। उस शख्सियत का नाम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये ख़त इन तक पहुँचा, बाहम मुशावरत से ये बात तय पाई। तकाज़े मोहब्बत ये है, हुजूर मदीना आए तो सबसे पहले तुब्बा का ख़त हुजूर की खिदमत में पेश किया जाए। उसके लिए अबू लैला का इंतखाब हुआ। भाईजान ये मंजर बड़ा खूबसूरत है। अबू लैला सामने खड़े हैं, मेरे रसूल तशरीफ़ फरमा है। अबू लैला को देखा और देख करके फरमाया, क्या आप अबू लैला हो? काला नाम, जी मैं अबू लैला हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। फिर वो 1000 साल पुरानी मोहब्बत की कहानी छेड़ दी कि मेरी राहों में कुछ दीवाने बैठ गए थे और मेरे नाम एक दीवाने ने ख़त लिखा था। हुजूर फरमाते मुझे तुब्बा का ख़त दे दो। यार तुब्बा भी हुजूर की राहों में है, बहीरा राहब भी हुजूर की राहों में है, उस शाख की बस्ती भी हुजूर की राहों में है। मुझे बताइएगा तबीयतों में नशा पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? फ़ख्र अपनी ज़ात पे हो रहा है। हम उस नबी के उम्मती बन के आए हैं। मैं एक शख्स का तज़किरा करने लगा हूँ, एक शख्स की कहानी सुनाने लगा हूँ। मेरा ईमान है कि आपके कलेजे ठर जाएंगे। उस जवान का ताल्लुक़ ईरान के मशहूर शहर अस्फ़हान से है। जिस घर में उसकी विलादत हुई उस शहर की सरदारी भी उनके पास थी, उसका वालिद मजूसी था। अच्छा मैं आपको उस बच्चे का नाम भी बता देता हूँ। उस बच्चे का नाम फिर वो ज़माना उसको सुलेमान फ़ारसी के नाम से जानता है। सुलेमान कहते मेरा वालिद मजूसी था, मज़हब की तालीम उसने मुझे घर से दिलाई, फिर खेती बाड़ी के लिए उसने मुझे बाहर निकाला। सरे राह ईसाइयों का गिरजाघर आया। फरमाते मेरा जी चाहा कि मैं इन लोगों की मजहबी ज़िंदगी देखूँ, ये लोग कैसे हैं। कहते मैं वहाँ काफ़ी देर बैठा रहा। वालिद ने मुलाजिम को कहा जाओ
سلمان کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤ. کافی رات گزر گئی لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں گرجے میں ہوں گا. اس نے جب کوشش کی واپس آ کے پیغام دیا, اطلاع دی کہ وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا. کہتے رات مرضی سے جب گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا. کہا سلمان اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے, اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں. سلمان کہتے والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو نہ قبول کر لے. مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا. پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوگی. فیصلہ کر لیا کہ اب اس شہر میں نہیں رہنا. سلمان کہتے ہیں مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آ گیا. وہاں ایک عالم سے ملاقات کی, اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں, تشنا ہوں, میری پیاس بجھاؤ. سلمان کہتے تا دم آخر, جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین چلا جا. فرماتے میں نے وہاں آ کر کے بھی اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا کہ آپ کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے. اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا. فرماتے میں نے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. جب یہ بات کی نا تو دل کی نیا ڈوبنے لگی, اندھیرے چھانے لگے. ایسا لگا کہ دیوار آ گئی. اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے. کہا سلمان میں نے کہا کہ اب میری نظر میں کوئی نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں. تڑپ کے کہا پھر جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا سلمان خبر سنو گے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. کہا پھر بتا بھی دو نا. کہا اب آخر الزمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے. نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے. سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں. نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے. نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے. نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی. سلمان کو کہا اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. دوڑ لگا دی, رخت سفر باندھا, سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا. ان سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو, میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں یہ لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہوئے لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا. غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے بھائی. کہتے بڑے دھکے کھائے. کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. کہتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کر دیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہوگی بھائی. اب اڑیکنے لگے, وہ راہیں تکنے لگے, اداس رہنے لگے. ایک دن کسی نے کہا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے, دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. غلام مرضی سے تو جیتے نہیں, ہجر کی آگ میں جلتے رہے. پھر وہ ہمایوں گھڑیاں بھی آتی ہیں, سعادت بخش لمحے بھی نصیب ہوتے ہیں. سلمان کہتے میں ایک دن کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا. اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا, بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی, اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا کہ ظالم پیٹے گا, لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے قریب جا کے حضور کا تذکرہ چھیڑ دیا تو اس نے منہ پہ مکہ دے مارا. خیر برداشت کیا. رات کی تاریکی چھائی. سلمان کہتے ہیں میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. یہ منظر بھی دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. یہ جوان کہاں سے چلا تھا؟ اصفہان سے. یہ شام آیا, یہ نصیبین آیا, کہاں یہودیوں کے ہتھے چڑھا, در در کی غلامی کی, آج منزل نصیب ہونے جا رہی ہے. سلمان کہتے ہیں وہ 3 باتیں میرے پیش نظر تھیں. کہتے ہیں میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے. میں نے عرض کیا حضور یہ میرے پاس صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں, یہ آپ قبول فرما لیں. سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا, غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہو گئی. کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے, تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا. 2 نشانیاں پوری ہوگی. اب ایک نشانی باقی ہے. سلمان کہتے ایک دن حضور بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے. کہتے میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اس شوق میں کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا. کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے دیکھا, حیا سے آنکھیں جھک گئیں,
आंखों में उदासियां, दिल में मोहब्बत की बिछी कायनात थी। मेरे रसूल को प्यार आ जाता है, कमर से चादर उठा देते हैं, मोहरे नबूवत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बदन से लिपटते हैं, बदन को चूमना शुरू कर देते हैं, आंखों में अथरू उतर आए। मेरे रसूल फरमाते सुलेमान सामने आओ ना, सुनाओ हमारा प्यार आपको कहां से खींच लाया। कहानी फिर कुछ यूं कह देते हैं, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। भाईजान ये सुलेमान फारसी भी हुजूर की राहों में है, तुब्बा अव्वल भी हुजूर की राहों में है, उस शाख की बस्ती भी हुजूर की राहों में है, बहीरा राहब भी हुजूर की राहों में है। अल्लाह के खलील अल्लाह का घर बना के कहते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला, देख अल्लाह तेरा बाबरकत घर तामीर हो गया, अब तो उस प्यारे रसूल को भेज दे। मेरा सवाल आपसे है, मुझे बताइएगा क्या हमें तहज्जुद के वक्त उठना पड़ा, ठंडे पानी से वजू बनाना पड़ा, मुसल्ला बिछाना पड़ा, पेशानी झुकाना पड़ी, मिन्नत समाजी करना पड़ी? नहीं भाई, वक्त सवल्ला था, हमें बादे सबा के जोंकों ने पैगाम दिया, हमें मदीने से आने वाली ठंडी हवाओं ने संदेशे दिए। आंख खुली, माहौल में ताजगी, खुशबू इतनी फैली हुई थी, आंख खुलती है तो माहौल की ताजगी बताती है तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो कि तुम मोहम्मद के गुलाम बनकर आ रहे हो। इस बात पे हम जितना भी फख्र करें, वो न्याजी कहा करते थे ना, ये मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो न्याजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी क्या या नबी। मैं हूं हाजिर तेरी चाकरी के लिए, और फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। ये हमारा एजाज है भाई, हुजूर हमारे हैं, हम हुजूर के हैं। कितने लोग हुजूर की राहों में हैं। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुमुस साबिकून अल-अव्वलूना फजअलहुम उम्मती काल तिलका उम्मतु अहमद। मालिक मैंने अलवाह तौरात में एक उम्मत को पढ़ा है जो आएगी सबसे आखिर पे, लेकिन वो नंबर पहला ले जाएगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या मिला? वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। यार आप लोगों की बात हो रही है। 9 सवाल थे, एक और सवाल किया, अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो सदका देंगे, खा भी खुद जाएंगे, वयुजरून अलैहा, और उसका अजर भी खुद ले जाएंगे। पहली उम्मतें जब सदका देती थी तो क्या करते थे? पहाड़ पे रखते, आसमान से आग आती और उठा के ले जाती। जिसका कबूल ना होता वो वहीं पड़ा रहता, कौम में शर्मसार होता। कितना बदनसीब है, सदका कबूल ही नहीं हुआ। भाईजान हमारा माल हलाल का है या हराम का? हमने जायज तरीके से कमाया या नाजायज तरीके से? लोगों की हड्डियां तोड़ी या खून नचोड़ा? जैसे भी कमाया हमें पता है, कबूल वही होगा जो रिज़्क़ हलाल होगा। हराम का करोड़ों भी देंगे तो कबूल है। पहली मेहरबानी ये हुई कि अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दिया, हमें रुसवाई से बचा लिया। भाई उनका कबूल नहीं ना होता था, रुसवा होते थे। और इधर क्या है, कबूल हो या ना हो अल्लाह ने ऐबों पे पर्दा डाल दिया। उनका कबूल होता था तो आग ले जाती थी, इधर कहानी क्या है, खुद दिया खुद खाया, अजर भी खुद ले गए। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। अच्छा एक और सवाल किया, अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो नेकी का इरादा करेंगे। नेकी की नहीं इरादा है, दुखियों के काम आऊँगा, बेवाओं के काम आऊँगा, मैं कांटों भरी बस्ती में सुन्नत के फूल उगाऊँगा, जीऊँगा अल्लाह के लिए, मरूँगा उसके दीन के लिए, मेरी धड़कनें मेरी सांसें कुरान की नौकरी में गुजरेगी। ये नेकी का इरादा है कि मैं चौक चौबारों से जवानों को खींच के मस्जिद में लाऊंगा। ये नेकी का इरादा है मैं जवानों की आंखों पर हया के पहरे बैठाऊंगा, पेशानी में सजदों का नूर लाऊंगा, कानों में कुरान के नगमे लाऊंगा, लबों पर सोने मोहम्मद के तराने लाऊंगा। ये नेकी का इरादा है भाई। नेक जज्बों का बड़ा एहतराम है दोस्त। अभी किसी दुखिए के काम नहीं आया, अभी किसी गिरते को सहारा नहीं दिया, अभी किसी को खींच के मस्जिद में नहीं लाया। नेकी का इरादा है। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। एक शख्स के नामा अमाल में हज लिखा होगा और वो बरोज़े हश्र अर्ज़ करेगा अल्लाह मैंने तो हज किया ही नहीं, तो अल्लाह फरमाएगा हज तो नहीं किया, लेकिन जब हाजियों के काफिले चलते थे दिल तड़पता था। कहा तेरी तड़प को देखते हुए तेरे नामा अमाल में हज लिख दिया। नेकी का इरादा करेंगे अल्लाह अता की जाएगी। नेकी एक करेंगे लिखी एक नहीं 10 जाएंगी। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो जवाब क्या मिला? वो मेरे प्यारे, बोलिए ना यार, वो मेरे प्यारे। एक और सवाल किया, अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे। गुनाह किया नहीं, प्रोग्राम बनाए, बंद कमरों में आबरू रेजी करेंगे, रात शराब खाने में जाके शराब के जाम उड़ाएंगे,
منحوس خیال آ گیا میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہیں، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا۔ یہ گناہ کا ارادہ ہے۔ یہاں فرشتے کو حکم نہیں کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں پسند نہیں، اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو۔ وہاں نیکی کا جذبہ انگڑائی لیتا ہے تو حکم کیا ہے؟ نیکی کھاتے میں ڈال دو۔ یہاں گناہ کا ارادہ ہے، شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے، ابھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا، یہاں تو روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلم گھر کی طرف اٹھ رہا ہے اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے۔ اور جوانوں، گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ انسان کی فطرت میں بھول جانا بھی ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اور یار اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے ان کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ بایزید بستامی کتنا بڑا نام گزرا ہے۔ آپ کے شہر بستام میں ایک عورت نے گھر بنایا، اداؤں سے لوٹنے لگی۔ کسی نے بایزید سے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے، اس راستے کو روکے۔ مسلح لے کے چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا۔ حیا مانے تھا، اس وقت لوگ اہل علم کی قدر کرتے تھے۔ اور یہاں میں عرض کرتا چلوں، یہ مسجد کا کوئی نمازی نہیں تھا، مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا کہ حضرت کو دیکھ کے راستہ بدل کے نماز کے وقت حضرت نے پوچھ لیا تو میں نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، جن کی راتیں کبھی شراب خانے میں تو کبھی طوائفہ کے پاس گزرتی ہیں۔ علماء کی تو عزت وہ بھی کرتے تھے یار۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریا کی، کڑوی کو سیلی قبول ضرور کیجئے گا۔ سچ آکھی تے پامبڑ ماشدے نے بھائی، آج جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، باہر چوک میں جا کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں۔ بھائی جس کو مسلح پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی تو کیا کرو نا بھائی۔ بایزید بستامی کو دیکھ کے مسجد کا نمازی نہیں، مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں، یہ وہ ہے جو طوائفہ کے پاس راتیں گزارتے ہیں، دیکھ کے راستہ بدل لیتے تھے۔ اس خاتون نے کہا آج کوئی آشنا نہیں آیا، اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو معاملہ کیا ہے۔ نیچے دیکھا تو بایزید تھی، اس نے کہا نیچے مولوی ہے اور وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں آ گئی، جذباتی، اس نے کہا اس کو کہو جاؤ جا کے مسجد میں اللہ اللہ کرو، یہ ہمارا دھندا ہے، ہمارا کاروبار ہے۔ بایزید نے جو اس کا بنتا تھا ہتھیلی پہ رکھا، کہا جو کہوں گا کرو گی؟ کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں۔ اچھا اس نے بھی نہیں کہا کہ حضرت ہم مانا کہ ہماری بستی گناہوں والی ہے، آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کم از کم ان کا ہی خیال کر لو، چٹی چادر پھمنا والی، داغ نہ لامی جنیا، حشر دیاڑے پھیر نہ کی حال ربا کی بنے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو اپنی نمازوں کا خیال کریں، بلکہ وہ تو کہتی کوئی متقی آئے، کوئی شرابی آئے، میں تو پیسے کے لیے کام کرتی ہوں۔ جو بنتا تھا ہتھیلی پہ رکھا، کہا جو کہوں گا کرو گی؟ کہا کروں گی۔ آپ نے لباس دیا، فرمایا بیٹا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ۔ اس کو مسلح پہ کھڑا کیا، اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی، بایزید رونے لگے، کہتے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ سجدے میں سر ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں، ماضی کے اوراق پلٹ چکی ہے، کہاں بٹکی کہاں الجھی، ساری زندگی خدا کو ناراض کرتی رہی، آج سجدے میں سر ہے اور تڑپ کے مالک سے اپنے گناہوں کی استغفار چاہتی ہے، اور رو رو کے، یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے نا، سورج بھائی ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، ابھی توبہ کا در بند نہیں ہوا، تڑپ کے خدا سے معذرت کی، اور اللہ کا ولی رو رو کے کہتے یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے۔ کوئی معافی مانگے تو صحیح بھائی، کوئی دامن پھیلائے تو صحیح، کوئی استغفار چاہے تو صحیح، کوئی پچھلے پہر آئے تو صحیح، کوئی ندامت کے اتھرو تو لائے۔ مرنے سے پہلے جوانوں جب سانسیں ٹوٹ جائیں گی تو پھر کوئی پچھتائے تو کوئی حاصل نہیں، وقت پہ کافی ہے۔ ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا، می تو پھر کس کام کا، اس وقت کے پچھتاوے کا کوئی حاصل نہیں۔ اس دن تو یار کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں، لیکن جوانوں اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے گی۔ آج ہاتھ جوڑیں گے، آج معذرت کریں گے، پچھلے پہر آ کے خدا کو منائیں گے، اتھرو بہائیں گے تو وہ معاف کرے گا۔ حضور کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے،
اس حال میں کہ وہ گھبرائی ہوئی تھی 4 دفعہ کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، آقا پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے۔ بہت بڑا گناہ تھا اس مجرمہ کا، شادی شدہ تھی، زنا کا ارتکاب ہوا، پیٹ میں بچہ تھا، فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا تیرے لیے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، اس کو سنگسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی، میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ جو معذرت کرے گا، علامہ سعدی شارح مسلم ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے، وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی جوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا، ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو ساتھ جوان تھا چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ تو وہ کہتا ہے بیٹا یہ آواز 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ جوان کہتا ہے پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹا، اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی، ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لی۔ یہ ان کے لیے جو مرنے سے پہلے آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے اللہ ایسی امت کو پڑا ہے، وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا آیا؟ وہ میرے پیارے، یار 9 سوال تھے اور ہر سوال پہ جواب کیا آتا ہے؟ وہ میرے پیارے، وہ میرے پیارے، بولیے وہ میرے پیارے۔ موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ایسی امت کو پڑا ہے جو آئے گی سب سے آخر پر لیکن نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، وہ امت میری امت بنا دے، وہ امت میری امت بنا دے۔ 9 دفعہ کہا نا، وہ امت میری امت بنا دے، وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا آتا ہے؟ وہ میرے پیارے، 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 وہ میرے پیارے۔ ہر سوال پہ ایک ہی جواب، اور آخر پہ کیا عرض کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری امت نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امت ہی بنا دے۔ تو پھر تو پھر یار اسی مستی میں، اسی شوق میں، اسی وارفتگی میں ہم کہیں گے یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہے امتی تو بھی کیا یا نبی، سیدی مرشدی۔ اب بولیے آپ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی۔ بھائی جان میرے نبی نے اس امت میں 63 برس گزارے اور ساری زندگی ہمیں یاد رکھا۔ توجہ چاہوں گا جوانوں، ساری زندگی حضور نے امت کو یاد رکھا۔ فضل بن عباس کہتا ہے جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور کیا فرما رہے تھے؟ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اتنی محبت اس امت سے تھی۔ وہ لمحے یاد کیجئے جوانوں جب میرے نبی پہ عذاب کی آیتیں اترتی، رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی کو زمانہ دیکھتا ہے مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی، اب وہاں گھر بن گئے۔
وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو میں نے سنا ہی پہلی دفعہ ہے۔ ہاں میں اتنا جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں نا تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی ہے، اور رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ جوانوں، 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ تخیلات میں اگر غوطہ لگے، خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلے، ایک جانب خود کو کھڑا کرے اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھو۔ حضور رو رو کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ بھائی جان میرے 36 سال تقریباً گزر گئے یا 37 سال، آپ میں سے کسی کے 50، کسی کے 25، کسی کے 20 گزر گئے۔ ذرا ماضی کے اوراق پلٹ کے ہم دیکھیں تو معذرت سے کہوں گا ہمیں اندھیروں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے تو کسی چوک میں کھڑے ہیں، یا کسی چوبارے پہ بیٹھے ہیں، یا کسی شراب خانے میں نظر آئیں گے، یا کسی کو گالی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی کا حق غصب کرتے ہوئے۔ معذرت سے کہوں گا ہم پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندھیرے نظر آتے ہیں۔ پیار محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل ہوتی ہے۔ یہ جو میں اور آپ نعرے علامتیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، معذرت سے کہوں گا یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ محبت تو تقاضے چاہتی، حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا یار، تو ہم نے اس کے سرے میں کیا دیا؟ اخلاق کھوکھلے رکھے۔ ہم فساد کے کھوکھلے دانے پکڑے ہیں۔ ہم جوان ہیں نا، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور ہیں۔ 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی ہے، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ واعظ نصیحت کرتا ہے، غفلت کی پٹی نہیں اتارتے۔ یقین جانو ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں تو لوگ لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی تقریر کول ہی رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن جوانوں کبھی آسمان کی چھاتی پہ چاند دیکھا ہے آپ نے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر ہوتا ہے، کبھی بدر ہوتا ہے، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ او بھائی جان ہمیں اس دنیا میں نہیں ہمیشہ رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشہ کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے، یہ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ پیار تو تقاضے چاہتا ہے جوانوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے محبت کے تقاضے نبھائے، ہم قرآن کے نوکر بنے، ہم قرآن کے دائی بنے، ہم نے جوانوں کو کھینچ کے مسجد میں لانے کے جذبے پیدا کیے۔ معذرت سے کہوں گا اندھیرے نظر آتے ہیں، محبت تقاضا چاہتی ہے۔ حضور رو رو کے ہمارے لیے دعائیں، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور بھائی جان جس قدر اعزاز بڑے ہونا اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ جس کی راہوں میں نبی کھڑے رہے، جس کا انتظار بحیرہ راہب کرتا رہا، تبا اول کرتا رہا، ہمیں تو انتظار نہیں کرنا پڑا، حضور ہمیں ملے۔ او بھائی جان اتنا بڑا اعزاز تو پھر اس کے تقاضے بھی تو ہے نا، ہم ان تقاضوں کو کیوں بھول گئے بھائی؟ پیار تقاضے چاہتا ہے۔ میرے رسول رو رو کے کہتے ہیں اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ ابو بکر آگے بڑھے، عرض کی حضور 3 دن آپ کی جدائیوں میں گزار دیے، مدینہ اداس ہے، ممبر بھی اداس ہے، چلیے واپس۔ حضور فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملتی ہے، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں۔ صحابہ پیچھے ہٹ کے آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتی ہے ابو جی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی یہی فرماتے، مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے، پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی، مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ تو پھر سیدہ کہتی آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے اللہ تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد ز یزدہ کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول،
گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یکسماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو، جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی۔ جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ بھائی جان، اعزاز آپ کا ہے، شرف آپ کا ہے، فخر آپ کا ہے، لیکن اس فخر کے جو تقاضے ہیں، جو اعزاز کے جو تقاضے ہیں، کیوں ہم بھول گئے؟ آؤ آج کس بزم میں، میلاد کے اس موسم میں ہم وعدہ کریں، زندگی پیچھے جو گزر گئی اس پہ اللہ سے معذرت، اور آئندہ جو سانسیں اللہ نے ہمیں نصیب میں رکھی ہیں، ہم اس سانسوں کے بدلے نیکیاں کمائیں گے، عمل کی راہوں پہ تھکائیں گے، خود کو عمل کی راہوں پہ خود بھی آئیں گے اور اپنی نسلوں کو بھی ان راہوں کا مسافر بنائیں گے۔ حی علی الصلاح کی صدائیں گونجے گی، کام چھوڑ کر اللہ کو سجدہ کریں گے، ہم بڑوں کو عزت دیں گے، ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان سے دین سیکھیں گے۔ یقین جانو اگر یہ جذبے نصیب ہو جائیں، آپ کی وجہ سے کسی کا قبلہ درست ہو جائے، کسی کو عمل کی راہیں نصیب ہو جائیں، تو اس کا وافر حصہ آپ کو آخرت میں اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ بھائی جان، آپ جانتے ہو جب کام تھوڑا ہو، مزدور زیادہ ہوں، تو پھر اجرت جو ہوتی ہے وہ مالک کی مرضی سے ملتی ہے، لیکن جب کام بہت زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے ہوں تو آپ جانتے ہو پھر مالک راضی کرتا ہے۔ اس وقت دین کی مزدوری کرنے والے، دین کی دہاڑی کرنے والے، دین کی راہوں پہ خود کو تھکانے والے تھوڑے ایسے لوگ ہیں۔ آج جوانوں اگر اپنے آپ کو پیش کر دو گے اور اس کا صلہ اللہ کے ہاں کتنا ملے گا آپ شمار بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ میرا اعزاز، یہ میرا شرف، یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا